बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इमरान जामी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह से दुआ दूँ कि आप जहाँ जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी हैं अपने प्यारों के साथ खैर व आफियत से खुश व खुर्रम रहें। दोस्तों, आज का दिन सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगे हुए थी, जहाँ पे आज सदारती रेफरेंस पे समात शुरू होना थी। सदारती रेफरेंस जो हुकूमत ने 63A की तशरीह के लिए फाजल अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की थी कि 63A की तशरीह की जाए, जिसमें चंद सवालात और चंद नुकात की तशरीह करवाना मकसूद थी। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी फाजल मेंबर असम्बली अगर अपनी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ जाते हुए अगर तहरीक अदम एतमाद में वोट कास्ट करता है तो क्या उसका वोट डाला जाएगा या उसको मंजूर किया जाएगा। दूसरा नुक्ता उसमें यह था कि अगर ऐसा मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी के खिलाफ अगर वोट डालता है तो क्या वो नाअहल होगा। अगर वो नाअहल होगा तो उसकी नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। क्या वो ताउम्र नाअहल होगा या किसी खास मुद्दत के लिए नाअहल होगा। और चौथा नुक्ता और जिस तमाम पूरे मकसद के लिए ये एक्सरसाइज की गई है वो ये है कि 63A में अगर कोई के तहत अगर कोई फाजिल मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी की हदायत के खिलाफ जाते हुए वोट कास्ट करता है तो क्या उसका वोट कंसीडर होगा या वो स्पीकर की तरफ से वोट को रद्द कर दिया जाएगा। ये पूरी एक सुकम है जो कि आइन इस वक्त तशरीह जिसकी नहीं करता और इसी एक पॉइंट को बतौर ख़ास हुकूमत ने तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है। आज कोर्ट नंबर 1 में ये समाअत थी और पूरी कोर्ट का ये जो कमरा अदालत है ये खचाखच भरा हुआ था। पार्किंग फुल ब्लॉक थी, जैम पैक्ड माहौल था। और सबसे पहले तो बेंच के मुतालिक बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 5 रुकनी बेंच है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और उनके अलावा 4 अरकान जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मसर आलम खान साहब शामिल हैं। और हुकूमत की नुमाइंदगी एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने की। सबसे पहले जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने ये इस्तफसार किया एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि क्या इस कार्रवाई में सूबों को भी फरीक बनाया गया है। जिसके जवाब में एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि नहीं, इसमें हमने सूबों को कोई नोटिस जारी नहीं किए, लेकिन ये है कि ये फाजल अदालत की स्वाबदीद है। अगर आप सूबों को फरीक बनाना चाहें तो आप उनको नोटिस जारी कर सकते हैं। तो जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने हदायत जारी की कि सूबों को भी नोटिस जारी किए जाएं। तो नाज़रीन, ये जो एक स्टेप है कि सूबों को भी इसमें फरीक बनाया जाए, तो इससे लगता है कि ये समाअत शायद काफ़ी दिन चले। जैसा कि एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि शायद ये ओपन एंड शट किस्म की समाअत हो, तो मेरा नहीं ख्याल, जितने भी जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक भी ऐसा ही लगता है कि ये काफ़ी लंबी चलेगी और वंस फॉर ऑल इसमें ये तय हो जाएगा कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, जो फाजल मेंबरान पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब होते हैं, जो लोटा क्रेसी और
اس پوری جو ایکسرسائز ہے اس میں شامل ہوتے ہیں تو ونس فار آل ان کی قسمت کا ایک فیصلہ ہو جائے گا. اور جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی آج کا بیان ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, کہ اس میں ہمیشہ کے لیے فلور کراسنگ اور لوٹا کریسی اور ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جناب سینیٹر رضا ربانی, انہوں نے فاضل عدالت سے درخواست کی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, جس پہ جب ان کو سنا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میں عدالت کی معاونت کرنا چاہتا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ چونکہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں تو ہم آپ کو بطور معاون مقرر نہیں کر سکتے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم آپ کی رائے سنیں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کا مطمع نظر ہم لیں گے, آپ جو کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو سنیں گے. تو اس کے بعد ناظرین یہ بات تھی کہ فاضل عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ سب کے علم میں ہے یہ جو ساری کارروائی ہے یہ 62, 63 اور 63A کے تحت ہو رہی ہے, اور 63A کی تشریح میں ہو رہی ہے. تو فاضل عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ 62, 63 اور 63A کو ملا کے اس کو پڑھا جائے گا. ایسے نہیں کیا جائے گا کہ صرف ایک دو چیزوں پہ ہم کنسنٹریٹ کریں, بلکہ ان تینوں کو ملا کے ہم اس پوری کارروائی کو آگے لے کے چلیں گے. تو پھر جو بھی آج کی کارروائی ہے ناظرین, اس کو میں ایک I will try to describe in a nutshell instead of going through in length and depth to تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے, تو اس کو ایک مختصراً میں آپ کو یہ جو پوری کارروائی ہے اس کو میں پیش کروں گا. تو اس میں فاضل عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے, جب کبھی اس طرح کے سیاسی حالات پیش نظر ہوتے ہیں, تو ممبران پارلیمنٹ جو کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے جاتی ہوئی حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگا کے دوسری کشتی میں سوار ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک کشتی کو ڈبو کے آپ دوسری کشتی میں چلے جائیں. تو اگر انہوں نے کہا, فاضل عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے فلور کراسنگ کا اور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کا یہ سلسلہ جاری رہے, تو کوئی بھی حکومت استحکام کے ساتھ اپنے معاملات نہیں چلا سکتی, اور ہر وقت کسی نہ کسی موقع پہ یہ صورتحال پیش ہو سکتی ہے. تو فاضل عدالت نے ایک دفعہ پھر اعادہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو ونس فار آل جو ہے اس کو ٹیکل کیا جائے, اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے, اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو پھر فاضل جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا ماتحت ہے, اس کو اپنی پارٹی کے جو ہدایات ہیں, تحریک عدم اعتماد ہو یا کسی بھی معاملے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہدایات ہوں اس کے خلاف وہ نہیں جا سکتا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ نااہل ہوگا, وہ نااہل تصور کیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی معزز جج صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ چاہے کوئی پارٹی کا ممبر پارلیمنٹ اپنی پارٹی کی ایڈوائس اور ہدایات کے برخلاف جا کے ووٹ ڈالتا ہے, تو اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا, اس کا ووٹ تصور کیا جائے گا کہ اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اس ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے گا. ساتھ ہی معزز جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی پارٹی کی اپنی ایک متفقہ, ایک فائنل اپنی ایک پالیسی جاری کریں, نہ کہ پارٹی کے قائد کو, پارٹی کے لیڈر کو یہ اختیار ہو کہ وہ جو کہہ دے اسی بات کو مانا جائے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی کا جو لیڈر ہے ہم اس کو بادشاہ نہیں بنا سکتے, جس پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی کا لیڈر
اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس معاملے میں اپنی پارٹی کے اپنے رہنما سے، اپنی پارٹی کی یونیفائڈ پالیسی سے اختلاف کرے۔ تو اس کے بعد مزید جائے صاحب نے یہ کہا کہ کیا مغرب میں ترقی یافتہ ممالک میں فلور کراسنگ کے اوپر لاز ہیں، اگر ہیں تو کن ممالک میں ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں مغرب میں، ترقی یافتہ ممالک میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ فلور کراسنگ کا لا نہیں ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس لا کی غیر موجودگی میں عام جو ممبران اسمبلی ہے وہ فلور کراسنگ کرتے ہوں۔ ہاں کبھی کبھار اس طرح کے واقعات ہیں جس میں انہوں نے فلور کراسنگ کی، جس پہ فاضل جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ ہر ملک کے جو معروضی حالات ہیں وہ دوسرے ملک سے مختلف ہوتے ہیں، ہر ملک کا جو سیاسی کلچر ہے وہ دوسرے ملک سے مختلف ہوتا ہے، تو لہٰذا جو بھی قوانین ہو اس ملک کے سیاسی جو سسٹم نظام ہے اس کے تحت ہی بننے چاہیے۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اس پورے معاملات کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ صحیح معنوں میں منطقی انجام تک اس درخواست کو ہم اس پہ فیصلہ کریں گے۔ تو ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ نے جو 63A ہے اس کے تحت اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، تو اس پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ بتایا کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ جو اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف جاتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو وہ نااہل تصور ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار سپیکر قومی اسمبلی کو ہوگا۔ تو باقی تشریح کے لیے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ فاضل عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے تاکہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو دوستو آج کی جو پروسیڈنگز تھیں اس کی ایک ان نٹشل ایک مختصراً آپ کو اس کا میں نے جائزہ ایک دیا ہے۔ تو اس کی سماعت کل بھی ہوگی، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کنوین کیا گیا ہے، جس میں اسپیکر صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا اسد کیسر صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں آئین اور قانون کی جو قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں جو سیکشن 95 ہے اس کے تحت میں اس کو کنوین کروں گا، اور آرڈر آف دا ڈے کے تحت اس ساری جو سیشن ہے اس کو میں اس کو کالنگ کروں گا، اس کو پروسیس کروں گا۔ تو ناظرین اب تک آپ کے سامنے ولاگ کو ہم اس کو مختصر رکھتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا تعلق ہے، آج پھر انہوں نے دو ٹوک کیٹیگوریکلی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اور متحدہ اپوزیشن کے پاس مطلوبہ نمبر ہی نہیں ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس لوٹا کریسی کے کلچر کو، فلور کراسنگ کو، اس کو انشاءاللہ ونس فار آل اس کو ختم کر دیں گے، اور پاکستان کے سیاسی نظام کو اس لعنت سے نجات دلائیں گے۔ دوسری طرف بعض ذرائع یہ بھی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کسی نہ کسی لیول پہ کل سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض ذرائع تو اس حد تک بھی جا کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو بہرحال یہ ایک زاویہ نظر ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس کنوین کیا گیا ہے،
جس کو اسپیکر قومی اسمبلی آرگنائز کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کل اس کارروائی کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، پاکستان میں جمہوری نظام کے لیے بہتر ہو، پاکستان میں جمہوری قوتوں کی مزید ترقی کے لیے ہو، جمہوری قوتوں کی تقویت دینے کے لیے ہو، اور پاکستان کو اللہ ہمیشہ آباد و شاد اور خوش و خرم رکھے۔ اور آپ جہاں بھی ہوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں بہتری کی، آپ کو پتہ ہے کہ انسان انسان ہمیشہ بہتری کا متمنی رہتا ہے، بہتری کی گنجائش رہتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو ایسی بات جو آپ ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں، جو مشورہ دینا چاہیں، تو پلیز اپنی تجاویز کو ان باکس کریں، ہم سے اپنی تجاویز کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔